अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। हमने एक महीना पहले आपको कहा था कि लेटर लिखा जाएगा और आज तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से स्विस लेटर का ड्राफ्ट जमा कराने की। ड्राफ्ट तो जमा हो गया, लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। कुछ देर मुकदमा चला, फिर एक घंटे के करीब जो बेंच था वो और लॉ मिनिस्टर वो चैम्बर्स में जाके बैठ गए। और आपको याद होगा खोसा साहब ने लास्ट हेयरिंग में कहा था कि हम ओपन कोर्ट में केस होगा और ओपन कोर्ट के अंदर ही जो भी इसमें रद्दोबदल होगी ड्राफ्ट में वो की जाएगी। मगर शायद वो आज कुछ प्रैक्टिकलिटीज रियलिटीज आज ओवर पार होगी। हम इस पर भी आज बात करेंगे कि क्या ये भी एक तरीका ठीक है कि जजेस ओपन कोर्ट की बजाय बैठ के चैम्बर्स के अंदर नेगोशिएशंस करें, क्योंकि इसी ओपन कोर्ट में एक प्राइम मिनिस्टर को रुखसत किया गया था, इसी ओपन कोर्ट में इंडाइटमेंट्स हुई थी, इसी ओपन कोर्ट में कन्विक्शंस हुई थी। तो क्या ड्राफ्ट लेटर ओपन कोर्ट में डिस्कस नहीं होना चाहिए था? और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि एक बार फिर एमक्यूएम ने धमकी दे दी है कोalition से हटने की। ये अब तो हमने गिनती करनी भी छोड़ दिया कि कितनी बारी वो धमकी दी, कितनी बारी वापस जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लेटेस्ट जो धमकी है वो लेजिटिमेट डिमांड्स के ऊपर है। इलेजिटिमेट क्या होती हैं वो भी हम देख लेंगे। और लेकिन ऑब्जर्वर्स का कहना है कि शायद ये जुल्फिकार मिर्जा साहब की वापसी, बजट की एलोकेशन लोकल बॉडीज की और लोकल गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस बिल नहीं बन पा रहा, ये तमाम वजूहात हैं। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं और मेरा पैनल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यास्मीन रहमान साहिबा, पीपी की एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। और वैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप सोचती अपोजिशन की तरह हैं, बैठी आप गवर्नमेंट में हैं, क्योंकि आपकी वो हरकतें वही हैं, क्वेश्चन बाजी गवर्नमेंट को बड़ा करती हैं आप। उनके साथ बैठे हैं बाबर सत्तार, एमिनेंट लॉयर एंड नीड्स नो फर्दर, अपना कॉलम भी लिखते हैं न्यूज़ अखबार के अंदर। और साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, PMLN के मरकजी लीडर। और हमें कराची में ज्वाइन करेंगे रशीद गोडेल साहब जो MNA MQM के। तो पेशकश के हम शुरू करें। मैं पहले कोर्ट का मसला ज़रा डिस्कस करूं, लेकिन मैं चाहता हूं बाबर उससे पहले हमने दो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर्स SM जफर साहब से और खालिद रांझा साहब से यही सवाल किया कि ये जो कोर्ट आज बैठी जाके चैम्बर में, जब सब चीज़ सामने होनी चाहिए थी, तो ये ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्या बैठना चाहिए था, उसका पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं समझता हूँ जहाँ तक खत का तल्लुक था, उस खत को ओपन कोर्ट में अदालत को दिखाया गया, अदालत ने पढ़ा भी, अदालत रिटायर हुई सोचने के ऊपर। फिर मेरा ख्याल है अदालत को ये ख्याल आया होगा कि बजाय कि हम ये तू मैं अदालत में करें, लोगों के सामने करें, कैमरे के सामने करें, मीडिया के सामने करें, हम लॉ मिनिस्टर को बुलाते हैं, ऑथर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं ये अल्फाज निकाल दो, ये अल्फाज डाल दो। और ये बात इफ़हाम व तफ़हीम से उसे फिर अंदर उन्होंने लॉ मिनिस्टर को भी बुलाया और मेरा ख्याल है इफ़हाम व तफ़हीम से तय पाया। लॉ मिनिस्टर ने ये कहा होगा अच्छा जी आई गेट बैक टू माई गवर्नमेंट एंड टेल देम कि ये अल्फाज अब चेंज करें। दिस इज़ मोर लाइक अ जुडिशियल सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ कोर्ट डिप्लोमेसी। कभी कभार अदालत ये करती है कि मुद्दई और मुद्दअलय दोनों को कमरे में बुलाकर को बात कर लिया करती है, लेकिन यह मुकदमा मुद्दई और मुद्दअलय का नहीं है, ये अदलिया और इंतज़ामिया का मुकदमा है, जिसमें अदलिया एक फ़रीक है और अदलिया अपने अहकामात की तामील चाहती है। तो ऐसे में एक फ़रीक जो मुखालिफ है उसको बुला लेना और आवाम के सामने वो कार्रवाई ना हो, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसकी कोई इस कमी को पूरा किया जा सकता था अगर वो बाहर आने के बाद, अदलिया बेंच के मेंबरान बाहर आने के बाद अपनी प्रोसीडिंग्स की जो कार्रवाई थी और आज का इंटरिम ऑर्डर जो था उसमें दर्ज कर देते और लिखा देते कि उन्होंने क्या कार्रवाई हुई है अंदर, ताकि वो कम से कम और कुछ नहीं तो फ़ौरन ही लिखाया हुआ एक लिहाज से शफाफपन की जानिब एक कदम होता। मैंने सुना है कि उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। तो ये नामालूम क्यों आसिफ खोसा साहब जो बड़े समझदार जज हैं उनसे ये बेहतियाती हुई है, इससे शफाफपन को यकीनी तौर पर नुकसान पहुंचा है। जी बाबर, आपने सुने वो कहते हैं जितने वकील उतनी बातें। ये कोर्ट को क्या करना चाहिए था? बिकॉज ये खोसा साहब की कमिटमेंट थी कि ओपन कोर्ट में सारी बातें होंगी, बड़े क्वेश्चंस हुए। लेकिन मेरी इत्तला ये है, ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से बात की किसी ने जो बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं इस तमाम प्रोसेस के साथ, उन्होंने कहा कि जी 99.9% सुबह ड्राफ्ट फाइनलाइज हो जाएगा, वी हैव गॉन ओवर इट और अब कोई मसला नहीं। मैं कहा 1 क्यों? उनका जी 1 तो रखना पड़ता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डील हो गई है। क्या ये कोर्ट में नहीं होना चाहिए था? बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ गए। मालिक साहब, डील नहीं हो सकती।
بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. دیکھیے پرنسپل کیا ہے, این آر او کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. جو پیرا امپلیمنٹ ہونا ہے اس کے اندر دو ہی باتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ خط وڈرا کیجئے کیونکہ یہ لیگلی آتھرائز نہیں تھا, اور دوسرا پاکستان کا جو میوچول لیگل اسسٹنس کا سٹیٹس ہے اور ایز اے سول پارٹی ان کا سٹیٹس ہے, اسے آپ دوبارہ سے اسٹیبلش کیجئے. سو ڈیل تو اس صورت میں ہو کہ اس سے آگے پیچھے ہو سکے عدالت, اس سے تو آگے پیچھے ہو نہیں سکتی. اب بات آ جاتی ہے, جتنے وکیل ہوتے ہیں اتنی لفاظی کی بات آ جاتی ہے. اتنا پولرائزڈ انوائرمنٹ رہا ہے اس ملک میں جس کے اندر ایگزیکٹو جوڈیشری کا کلیش ہو رہا ہے, ایک پرائم منسٹر گھر گئے, تو اس میں میرے خیال میں ہمارا میڈیا بھی تھوڑا سا اوور ریئیکٹ کرتا ہے چیزوں کے اوپر. لا منسٹر نکل کے آتے ہیں, انہوں نے اگر پانی کا پورا گلاس پی لیا تو اس کے اوپر بھی تبصرہ ہوتا ہے, بوتل پی ہے, لمبائی ججوں نے رگڑا, کوئی ہاں باڈی لینگویج ایسی تھی, جج اوپر دیکھ رہے تھے نیچے دیکھ رہے تھے, تو اتنا تبصرہ ہوتا ہے. آخر میں تو جو لیگل آرڈر ہے وہ تو سامنے آ جائے گا. اتنی سمپل بات تھی تو 1 گھنٹہ ڈرافٹ کسی نے نہیں دیکھا, لیٹر کیا تھا ٹیکنیکلی ڈرافٹ اوپن کورٹ میں آنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہمیں پتا کیا ہوا. اندر بیٹھے 1 گھنٹہ 5 ججز, یہ کوئی ایسپیناج کا کیس تو نہیں تھا, کوئی غداری کا نہیں تھا, کوئی نیشنل سیکورٹی ایشو نہیں تھا, ایک سیدھا سا کنٹیمپٹ آف کورٹ تھا. فیصلے ہوئے میں آپ ڈرافٹ پیش کرتے, اوپنلی بات کرتے, چل سو چل آگے بات چلتی. مالک صاحب دیکھیں, یہ جو جوڈیشل پروپرائٹری ہے اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی کی ہوتی ہے کہ بایس نہ نظر آئے کسی صورت میں. تو ایس ایم ظفر صاحب ایسے ہی نہیں, ایس ایم ظفر صاحب کا بہت قابل اور بہت بڑا نام ہے. میں خالی اس پرسپیکٹو میں جتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے یہ ایشو, اس میں اگر بینچ کا اور لا منسٹر کا یہ تبصرہ ہو رہا ہوتا کہ نہیں اس لفظ کو نکال دیں, وہ سارا دن آج ہم اس چیز میں لگے رہتے, ٹی وی کے اوپر یہ چیز آ رہی ہوتی, آخر میں تو کمپرومائز ہونا ہے, لیکن یہی پرسیپشن کریٹ ہوتی بڑی کلیئرلی کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے. 4 سال ججز نے بھی بڑا بینچ پہ بیٹھ کے بڑے کامنٹس ٹھوکے ہیں, آپ کے لائرز نے بڑے ٹھوکے ہیں, یہ ایسی بات نہ کریں. تمام ججز نے بھی ٹکٹس بنوائے ہیں, تمام لائرز نے بھی بنوائے ہیں, پرائم منسٹر نے بھی باہر جا کے جلسے کیے ہیں. میرا آرگومنٹ یہی ہے کہ واٹ چینجڈ سڈنلی 1 گھنٹہ, یہ 4 سال کسی کو خیال نہیں آیا کہ پولیٹیسائزڈ ہے, لوگ ہیں, میڈیا ہے. 4 سال پہلے بھی ہم تھے, تو یہ 1 گھنٹے میں سڈنلی ایوری تھنگ از ورکڈ آؤٹ. اور آپ کہتے ہیں نیگوشیٹڈ نہیں, وہ راجہ صاحب نے کہا آؤٹ آف کورٹ ڈپلومیسی. آؤٹ آف کورٹ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے مالک صاحب, جب بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ٹائپ پروسیڈنگز ہوں جس میں آپ عدالت کا آرڈر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو عدالت مختلف طریقے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. کئی دفعہ گورنمنٹ کے ادارے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں, تو وہ جب ٹائم عدالت کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے آپ ٹائم لے لیں, سوچ لیں اس کے اوپر, آپ اسے بھی آؤٹ آف کورٹ ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں کہ جی لچک دکھا رہے ہیں, کیوں دکھا رہے ہیں, ایک آرڈر دیا ہوا ہے اسے امپلیمنٹ کروائیں, آج ہی امپلیمنٹ کروائیں. تو یہ سو لانگ ایز دیکھیے آخر میں ایسا ڈرافٹ آئے جو این آر او کی ججمنٹ کو بالکل پورے طریقے سے امپلیمنٹ کرے, پہلی بات, اور دوسری بات کوئی بایس کا فیکٹر نہ ہو. جو انہوں نے کرنا تھا, پھر میں باقی مہمانوں کو بیچ میں لاؤں گا, مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. جو گورنمنٹ نے لکھنا بڑا سمپل سے ہے, کیا یہ پاسبلٹی ہے, اصل ایشو تھا کہ گورنمنٹ کے جو کنسرنز تھے کہ جی پریزیڈنٹ کی امیونٹی کو نہ ٹچ ہو, یہ نہ ہو, تو کیا ججز نے جو خود لکھنا ہے, جو خوسا صاحب نے پرومس کیا تھا کہ ہم وہ فیصلہ لکھیں گے کہ آپ کے تمام اپریہنشنز ایڈریس ہو جائیں, کیا ججز نے بھی اپنی باتوں کے کانٹورز ڈسکس کیے ہوں گے کہ اچھا آپ نے تو یہ لکھ دیا, چلیں اس میں یہ کاما ہٹائیں گے, یہ کریں, ہم یہ باتیں بھی کر دیں گے, اب آپ خوش ہیں, آپ بھی خوش ہیں, چلیں باہر جا کے پانی پئیں. کیا ججز کی پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے کانٹورز ڈسکس کی ہوں؟ 1 گھنٹہ ان کی 4 لائنیں تو نہیں ہوئی ہوں گی, اینڈ اگر ہوئی ہیں تو از دیٹ پراپر؟ دیکھیے جہاں تک تو لیٹر امپلیمنٹ کروانے, لیٹر کا ڈرافٹ ہے وہ تو ظاہر ہے عدالت نے اس کی ورڈنگ اپروو کرنی ہے, تو پھر یہ مسئلہ سیٹل ہوگا. اب یہ نہ سوچیں آپ نے سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنی ہے, سچ بولیے گا, دل کی بات کیجیے گا. میں نے مالک صاحب ابھی کافی دیر نہیں کرنی, سو اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, اور کرنی بھی ہوتی تو اللہ کرے کہ کوئی پریشانی نہ ہو جب میں نے کرنی بھی ہو. دیکھیے کون سا پرنسپل انڈرمائن ہو رہا ہے, ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا میں بڑی بحث ہے کہ عدالتوں میں ٹی وی لگا ہونا چاہیے یا نہیں, ان کا میڈیا میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, پھر وہ میڈیا کوئی خاص طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں, وہ ججمنٹس لکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ میڈیا اسے کیسے دیکھے گا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں کوئی نیگیٹو ایکسپریشن نہیں آیا؟ مجھے اس کیس میں جہاں تک کل کا جو آرڈر آئے اور جو خط آئے اس کا ڈرافٹ این آر او کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرتا ہو پورے طریقے سے, اس میں اگر انہوں نے لچک دکھا کے اور گورنمنٹ کو تھوڑا بہت نہیں, آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے ارریگولر مینز اس وقت ہوتے کہ ایک اور فریق کے خلاف باعث ہو سکتا. یہ جو انہوں نے بات کی صاحب نے کے بارے میں میڈیا کو بریف کر دیتے کہ یہ بات ہوئی ہے, میرا نہیں. دیکھیے میڈیا کو اتنا زیادہ, عدالت کو میڈیا کے بارے میں کانشیس نہیں ہونا چاہیے, یہ میرا ویو ہے. اور جہاں تک دیکھیے کون سا ہے دوسرا فریق کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے اندر, دوسرا فریق ان سے لے لیتے ہیں. ویسے انہوں نے عدالت کے بارے میں کوئی بات نہیں کری, خرم دستگیر کی پارٹی بھی بڑی اس معاملے میں, ٹھیک ہے. آپ کو یہ نارمل لگا جو آج ہوا؟
نہیں میں اپنے اور آپ کی پارٹی پہلے کہتی تھی کہ انہوں نے لیٹر لکھنے نہیں ہے, انہوں نے پہلے آپ کو مایوس کر دیا, لیٹر پہ ہاں کر دی, پھر آپ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے پریزنٹ نہیں کرنا, انہوں نے ڈرافٹ بھی دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے, میں اپنے بھائی سے پہلے تو اختلاف کروں گا. دیکھیں, the principle that has been undermined is that the judiciary cannot be seen to negotiate with anyone. بالکل ٹھیک ہے, یہ نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ چاہیے, یہ بات درست ہے. بحث کرتے کورٹ میں کرتے نہیں, کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہیں جس میں کورٹ اٹ سیلف از ٹیکنگ ایکشن. لیکن ایون جسٹ دا اپیئرنس کہ دی آنریبل ججز آف سپریم کورٹ وہ کوئی لین دین کر رہے ہیں, کوئی اس پہ نیگوسیشن کر رہے ہیں ڈرافٹ کے اوپر, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہتر یہی تھا کہ اگر یہ کرنا بھی تھا تو پھر خاموشی سے رات کو ای میل بھی ہو سکتا تھا, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. تو یہ جو پیرنٹس ہے کہ کورٹ سے اٹھ کے ججز صاحبان گئے, دس کوڈ ہیو بین اوائڈڈ, اور یہ انفارچونیٹ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مایوس نہیں ہوئے, ہم تو انتہائی خوش ہوئے ہیں. بیٹرلی یہ ہے جو دوسری اپیرنس ہے کہ عدلیہ کی ججمنٹس مانی جائیں گی. انہوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, یہ جو پورا کلیپٹو نیکسس ملک پر حکومت کر رہا ہے, انہوں نے ایک وار آف ایٹریشن لڑی جوڈیشری سے, جس کے ہمیں کچھ افیکٹس جوڈیشری پر بھی نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے مانی کیوں, ویسے آپ کے خیال ہے مان کیوں گئے؟ 4 سال نہیں مانی, آپ کی مان گئے؟ یہ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے, برنک مینشپ. کہ یہ تو ایک ان کی گورنمنٹ کی, ان کے ہائیسٹ لیڈرشپ کی, یہ تو کیریکٹر ٹریٹ ہے نا, یا اس کو آپ گورننس سٹائل نہیں کہہ سکتے, کہ ہر چیز کو برنک پہ لے جا کے. یعنی آپ یہ دیکھیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رات ججز بحال ہوئے اسی طرح کنٹینر لگے ہوئے تھے, نہ صرف اسلام آباد میں, جیلم پہ, چناب پہ, راوی پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے. ایک جمہوری حکومت نے عوام کو روکنے کے لیے کنٹینر لگا, تو برنک تک میں حملے کیے تھے. آپ بھی ایک آپ کو یاد ہے جب آپ نے ان لوگوں کو بڑی لین دین کی, آپ لوگ بھی کنٹمپٹ کورٹ ایک بل لے کے آئے تھے اس زمانے میں, آپ بھی کنٹمپٹ بل لے کے آئے تھے, چینجز کی تھی آپ نے. جی ہم نے رات کو بھی لے کے آئے تھے. میں اگر مجھے جواب دے دیں, دونوں کی ایک ہی میں اس کا ٹیکسٹ نہیں, بالکل میں آئی ڈس ایگری ود یو, وہ ٹیکسٹ لے کر آئیں, اس میں اپیل کا رائٹ ایکسپینڈ ہوا تھا جس طرح ان کے بل میں تھا. لیکن اس میں ان کے بل کی طرح ایک علیحدہ کلاس آف پیپل کریٹ نہیں کر دی گئی جن کے اوپر قانون کا رات کے کتنے بجے لے کے آئے تھے بل, یاد ہے؟ وہ جتنے بجے بھی آیا, کیوں کتنے بجے ہے, وہ جتنے بجے بھی آیا. سوال یہ ہے کہ ہم نے اس میں اس کو ابیوز نہیں کیا کہ کلاس آف پیپل کریٹ کر دی جن کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. ایمرجنسی میں نیشنل اسمبلی کا سیشن کال کیا گیا تھا, اور رات کے 11 اور 12 بجے کے درمیان جو بھی کنٹمپٹ کا متن ہوگا وہ تو ہم تو دیکھیں گے, مجھے پتا ہے ہم تو وہاں سے خوار ہم ہو رہے تھے. بالکل, اور بالکل یہ آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت جلدی سے جلدی, یہ کیونکہ انہوں نے حملہ کرنا تھا, جیسے آپ نے سپریم کورٹ پہ یہ جو بھی کرنا تھا. تو انہوں نے آپ کو خوار نہیں, 68 منٹ میں بل پاس کر دیا, خوار نہیں کرنے دیا. خرم صاحب نے جو بات کی, کوئی ڈیل, کوئی ایگریمنٹ, پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ جوڈیشری کا کون سا آرڈر آپ پن پوائنٹ کریں کہ جی فلانی چیز نہیں امپلیمنٹ کی گئی. یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک میں سمجھتی ہوں, وہ کہتے ہیں ویسے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب بڑے تنگ تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے, میں تو بھیج نہیں سکتا, جج کے تھرو بھیج دو. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ مالک صاحب, یہ تو ہر چیز پیپلز پارٹی اچھے سے اچھا بھی کر لے گی نا. آپ سونے کے بن کے ہم آ جائیں گے نا, آپ لوگ کہیں گے نہیں تانبے کے ہی ہیں یہ. اگر آپ کنٹینر لگانے کے بعد جج بحال کریں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں, کنٹینر لگا کے جج نہ بحال کریں, سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا, دیکھیں اور بہت سے اگر آپ کی بات مان لی جائے, ویسے ایسی کوئی بات نہیں, اور بہت سے راستے تھے, ایسی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر ان ہاؤس چینجز بھی ہوتی ہیں, کوئی ایسا نہیں, نو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, لیکن ایک پرائم منسٹر کو قربان کر دینا, اس کے بعد یہ لیٹر کا جو ایشو آ رہا ہے کہ لیٹر بھی لکھا جا رہا ہے. قربان نہیں کیا, ان کی آپ نے قربانی دی, آپ اس کو جس طرح بھی دیکھیں, لیکن ہماری پارٹی میں بہت سارے تحفظات تھے اس وقت بھی, اور جس طرح اسپیکر اسپیکر صاحبہ کی انڈرمائن کی گئی اتھارٹی بھی اس وقت, جو انہوں نے لیٹر لکھا, انہوں نے جو بھی اس پہ اپنا پاسٹ کے پریسیڈنٹ سے کوٹ کر کے لکھا گیا, اس کو بھی نہیں کچھ دیکھا گیا, اور بالکل اٹھا کے ایک الیکٹڈ اسپیکر کا بھی وہ نہیں رکھا گیا کہ ان کا جو رتبہ ڈیمانڈ کرتا ہے. آج جو ہوا, دیکھیں ہم تو موجود نہیں تھے, لیکن جیسے کہ وکلا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل تو میں نہیں سمجھتی کہ جوڈیشری کیا ڈیل کرے گی, سب کچھ اوپن میں آتا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ڈیل کا تو کسی کو شک بھی نہیں ہے, آپ نے شروع میں یہ کہا کہ کچھ ڈیل ہونے. ابھی مجھے کمرشل بریک لینا, میں گڈیل صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ویلکم ٹو پروگرام, اور بریک کے بعد آ کے ان سے بھی بات کریں گے کہ آخر ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے کیا, کیوں نہیں فیصلہ کر لیتے, حکومت میں اپوزیشن میں ہے, ان کا دل چاہتا ہے کہ حکومت کی مراعات لیں, لیکن چاہتے ہیں کہ جو پریسٹیج اور جو مزے ہیں وہ اپوزیشن والے ملیں. یہ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। कराची में बात करते हैं रशीद गुरेल साहब से। गुरेल साहब ये बताएं, अभी आपका लेटेस्ट जो बॉम्बशेल आया है कि जी 3 दिन की हमारी आपने डेडलाइन दे दी है गवर्नमेंट को हमारे लेजिटिमेट मुतालबे माने। एक तो पहले ये बताएं कि इलेजिटिमेट मुतालबे कौन से होते हैं, लेजिटिमेट ही होंगे, हैं क्या? क्या जुल्फिकार मिर्जा साहब की वापसी परेशान कौन है? क्या हो गया आपका? हर 2-3 महीने बाद एमक्यूएम एक मुतालबा खड़ा कर देती है, फिर वापस भी चली जाती है। बहुत शुक्रिया मालिक। अभी बाबर सत्तार भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि मीडिया के कुछ लोग अपनी ज़बानों से वो अल्फाज अदा करते हैं कि वो मामले को कहीं से कहीं ले जाते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ बाबर सत्तार भाई से। और जो बात आप मीडिया पे कहते सबको हो, मीडिया मिला हुआ बेचारा एक मस्कीन सा मिला हुआ, मालिक ये तो बेचारे हम ही सियासत करने वाले लोग ही मजलूम हैं सबसे ज़्यादा। वो छोड़ दें इस बात को कि ड्यूल नेशनल पे भी आप पार्लियामेंटेरियन को लेते हैं, आप कभी ब्यूरोक्रेसी को लेते नहीं है, जर्नलिस्ट को लेते नहीं है, जजेस को लेते नहीं है, सिविल सोसाइटी को लेते नहीं है, मीडिया के लोगों को लेते नहीं है। वो तो सारी बातें छोड़ दें, अब इस मौजू पे नहीं जाना जाता है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जो हमारी पार्टी ने जो पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात किए 4 साल के अंदर, मुख्तलिफ मौक़ों पर बातचीत हुई और हर इश्यूज़ पे हमने आवाज़ उठाई है। ये नहीं कि किसी और एक इशू पे आवाज़ उठाई है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर, सक्खर, नवाब शाह जो हमारे वोट बैंक है, जहाँ हमारा वोटर है, वहाँ पे ऑक्टा ज़िला टैक्स की मद में पैसे काटे जा रहे हैं। वहाँ पे शहर खंडर बनते जा रहे हैं, अंबार लगे हुए कचरों के। लोग पूछते हैं और हम बार बार पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त करते हैं, पीपल्स पार्टी को बताते हैं। तो और 3 दिन पीपल्स में पार्टी रशीद भाई, को भी 3 दिन में क्या? 3 दिन में सारी सफाइयां हो जाएंगी? 3 दिन में ऑक्ट्रा ठीक हो जाएगा? 3 दिन का मुझे समझ नहीं आ रही। मालिक सुन तो लें प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, मुझे थोड़ा मौका दें बोलने का। अब सवाल किया आपने। जी प्लीज। मसला ये आता है कि अगर आपके इरादे सही हो तो आप 3 दिन नहीं 3 घंटे में आप ठीक कर सकते हो, करना चाहो तो। लेकिन मसला ये होता है कि हमारी जो खुश अखलाकी, खुश बयानी और उनका साथ देने को हमारी कमज़ोरी समझा जा रहा है शायद। तो हमने 12 मौक़ों पे कहा है, बजट के टाइम पे हमने कहा लोकेशन रखते हैं, बड़े शहर हैं, कमा के दे रहे हैं इस मुल्क को, सिर्फ सुबह सिंध को नहीं कमा के दे रहे, पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है इस शहर कराची। तो हमने कहा कि इसमें मास ट्रांजिट रखें, ये रखें। तो इसके बाद भी कोई काम नहीं होता। तो पार्टी ने यही कहा है और हमने जो इनको 3 दिन का वक्त दिया है, तो 3 दिन के बाद फैसला करेंगे कि आया इनके साथ रहना है, अपोजिशन बेंचों बैठना है और फिर क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी 3 दिन के बाद। रही बात मामलात की, तो मामलात अवामी मामलात हमने अवामी मामलात डिमांड रखे हैं और हमने सफाई सुथराई हो गए, बजट हो गया। सुबह सिंध की आबादी 4.5 पौने 5 करोड़ के करीब है और 2.25 करोड़ आबादी सिर्फ कराची शहर में रहती है। हैदराबाद, मीरपुर, खास, नवाब शाह और सक्खर को अगर ले लें तो मालिक 60% पॉपुलेशन इन 5 शहरों में रहती है सिंध की। मुझे बताएं, वो कह रहे हैं कि आपके 2 झगड़े पड़े, बजट पे बात कर लें। वो कह रहे हैं असल झगड़ा पड़ा कि जो अभी आपका जब बजट आया 2012-13 का, तो सिंध गवर्नमेंट ने 2.2 अरब से ज्यादा पैसे सिर्फ लियारी, केमाड़ी, मलीर और रूरल लोकेलिटीज के लिए रखे। और जो आपका जहां पे बहुत ज्यादा जोर है वो सेंट्रल और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का कराची का, उसके लिए रखे सिर्फ 20 करोड़। तो ये 20 करोड़ और 2 अरब जो थे, ये झगड़ा वो बना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। इसके बाद आपने कहा बस अब नहीं, और जुल्फिकार मिर्जा भी वापस आ रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट का बिल भी नहीं आ रहा। अब सुन तो लें मेरी बात मालिक, इसीलिए तो बोलता हूँ, अगर बोलता हूँ तो आप बोलते हो फिर मीडिया पे आप नाराज हो। तो मैं मीडिया पे नाराज नहीं होता। रियलिटी को फेस करें, रियलिटी को डिस्कस करें और आर्ग्यूमेंट पे बात करें। और जो बात मैं कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट पे बात कर रहा हूँ, अवामी मामलात की बात कर रहा हूँ मालिक। और जो सफाई सुथराई हो गई, ऑक्टा ज़िला टैक्स हो गया, इसके अलावा इन 5 शहरों के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। मतलब अगर इन 5 शहरों के लोग काबिल हैं, मेरिट पे हैं, तो उनको रोज़गार मिलना चाहिए। दूसरे मामलात ये है कि हिंदू बरादरी को कन्वर्ट किया जा रहा है, उस पर हमने आवाज़ उठाई, उनको ठीक कैफे किरदार तक नहीं पहुँचा जा रहा। आशिका ने रसूल के नाम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जिन्होंने की थी, उसके खिलाफ एक रैली निकाली गई। पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली गई। रहमान मलिक साहब का आइडिया था, उनको आपने सैनिटर इलेक्ट करवाया, उन्होंने छुट्टी करवा दी पूरे मुल्क में और उन्होंने बाद में स्टेट भी गायब करा दी सड़कों पे। मालिक आप सारे सवाल एक दफा लिख के दे दो, मैं सारे सवाल का जवाब देता हूँ। ये कर लेते हैं। नहीं अब आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, मेरा ख्याल है मुनासिब होगा मालिक।
مالک یہ میں بول رہا ہوں کہ جو کراچی میں جلاؤ گھیراؤ ہوا، لوٹ مار ہوئی، بینکوں کو لوٹا گیا، سنیما کو جلایا گیا، اے ٹی ایم مشین لوٹی گئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، تو اس کی فوٹیج تو سارے میڈیا چینلز نے دکھائی ہے نا۔ مالک یورپ میں بھی ہنگامہ ہوا تھا، لوٹ مار ہوا تھا۔ سنیں لے لیتے ہیں ابھی تک جو آپ نے باتیں کی ہیں، آپ کے مالک ایک منٹ مجھے ایک اور پوائنٹ بتانے دو، ایک اور پوائنٹ بتانے دو، آپ کی ساری ایک اور بات بتانے دو مالک۔ آپ وہاں پہ نہ آپ لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، آپ نے یہ لوٹ مار بھی ہو گئی یوم عشق رسول کے اوپر، ساری چیزیں ہو گئیں۔ دیکھیں میں تو آپ کے تو حلیف آپ کے میں خورم صاحب کے پاس بعد میں جاؤں گا، آپ کے تو حلیف آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ بہت ہی ہماری اچھی ایک دوست بھی ہیں، اتحادی بھی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر نہیں ایسے بالکل ان کو کرنی چاہیے اتحادیوں والی، وہ اس طرح آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کا موڈ ذرا تھوڑا آف ہے، لیکن وہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کولیشن جب ہوتی ہے اور جب آپ حکومت میں بیٹھتے ہو سب مل کے، پہلی بار پاکستان میں تو ایک براڈ بیسڈ کولیشن آپ کو نظر آئی، کامیابی سے چلی بھی، ابھی تو الیکشن چند ماہ میں ہونے والے ہیں تو بہت کامیاب رہی یہ سارا تجربہ، تو پھر رسپانسبلٹی بھی شیئر کرنی پڑے گی۔ اگر وہاں پہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ہے، یا جو کہا کہ لوٹ مار ہوئی یا جابس نہیں مل رہا، جاب کریشن از اے ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر، پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے جو کہ یہاں پاکستان میں ہوم منسٹری آپ ان کو دیتے نہیں کرے، سندھ میں وہ مانگتے ہیں آپ نہیں دیتے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل کیبنٹ کی کلیکٹیو ایک ذمہ داری رسپانسبلٹی بھی تو ہوتی ہے نا، صرف آپ ہوم منسٹر کو تو نہیں سارا ذمہ داری ٹھہرا سکتے، کراچی کا ایک کمپلیکس مسئلہ ہے۔ دونوں میں سے ایک تو ٹھیک بات کر رہے ہیں، غلط ہے، تو یہ مجھے بتائیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ دونوں تو یہ کوئی اداریہ تو نہیں ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ نہیں، یقیناً پیپلز پارٹی نے بہت بڑا دل کر کے سب کو ساتھ رکھا ہوا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں درگزر بھی ہوتی ہیں۔ کر رہے ہیں یہ غلط ہے؟ نہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ذمہ داری ان کی بھی ہے، اور کراچی میں ان کی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے، چاہے یہ منسٹر ہیں، چاہے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کا بہت اثر رسوخ ہے۔ زیادہ ذمہ داری کراچی سندھ کی آپ کہہ رہے ہیں ان پہ ہے؟ نہیں، ان کا کولیشن پارٹنر ہونے کے ناطے، اور وہاں پہ پبلک کے نمائندے ہونے کی ذمہ داری بھی ان پہ ہے۔ دونوں کی آپ نے باتیں سنی، ہو از ریسپانسبل؟ رسپانسبل بھی دونوں۔ اصل تو سوال یہ ہے نا جی کہ کراچی میں شاید خون اتنا ارزاں ہو گیا ہے کراچی کے شہریوں کا کہ جسٹس دیدار شاہ پہ لڑائی ہو تو 18 کراچی کے لوگ مر جاتے ہیں، ذرا سا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے کراچی میں کلنگ ہو جاتی ہیں۔ اور اصل سوال یہ ہے کہ یہ پارٹیاں جو دونوں اب رفلی 1650 دن ہو گئے ہیں کولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی 6000 کراچی کے شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اس پہ علیحدگی نہیں ہوئی۔ اور ابھی چند دن پہلے ہم نے دیکھا ہے رات 3:30 بجے آپ نے بھی آرڈیننس کا ذکر کیا تو بلدیاتی آرڈیننس بیچ پہ سارے بڑے کام 12 بجے کے بعد کیوں ہوتے ہیں؟ بلز آ رہے ہیں 12 بجے، مٹھائیاں، لیکن ہم نے مٹھائیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے نا، شارٹس آئے کہ جی مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ اب کیا اچانک ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک علیحدگی ہو گئی؟ یہ سوال اس سے پوچھتے ہیں آپ کو پتا بھی ہے ایم کیو ایم کیوں ناراض؟ انہوں نے تو بڑی لمبی لسٹ بتائی رشید بھائی نے، دیکھی ہے لسٹ۔ آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے؟ آخر کیا ہے یہ چیزیں؟ تو نہیں مجھے لگتا کہ ایک دم 3 دن کے نوٹس والی، واٹ از دا کیوں ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ وہ ناراض ہیں، انہوں نے 3 دن کے لیے ٹائم دیا کہ حکومت کو ہمارے یہ کوئی تحفظات ہیں، ہماری ریزرویشنز ہیں، اس پہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں یا ان کو دور کریں، تو حکومت 3 دن میں ہٹ جائیں گے، گورنمنٹ چھوڑ دیں گے، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت تو ایگری کرتی ہے کہ امن و امان جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، بھتہ مافیا ختم ہونا چاہیے، لوکل باڈیز کی انہوں نے بات کی تو پریزیڈنٹ صاحب نے خود وہ آرڈیننس کیا، تو ان کی ساری سپریم کورٹ نے کہا کہ سب کے بھتہ والے آپ نے پالے ہوئے، پیپلز پارٹی نے بھی پالے ہوئے، اے این پی نے بھی پالے ہوئے ہیں، اور ایم کیو ایم نے بھی پالے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کسی کو آپ لیبل نہیں کر سکتے کہ کس نے پالے ہوئے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے، کمیشن نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کیا ایویڈنس کے اس پہ کہا ہے، انہوں نے پورا کیا ہے، وہاں پہ فائنڈنگز دی ہیں۔ اگر تو کامنٹ ہے تو پھر تو اور بات ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے۔ چلیں ان سے پوچھتے ہیں، رشید گریل صاحب سے پوچھتے ہیں۔ گریل صاحب یہ بتائیں، اگر میں آپ سے پوچھوں 3 کون سے بڑے مسئلے ہیں اور پرائرٹی وائز جس کے اوپر یہ بریکنگ پوائنٹ آ گیا کہ یہ 3 مسئلے کم از کم ٹھیک ہوں ورنہ 3 دنوں میں ہم ہٹ جائیں گے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے تو کلیئر کرتا ہوں مالک، آپ نے جو سپریم کورٹ کی بات کی، سپریم کورٹ میں نے وہ جو باتیں لوگوں نے بیان کی تھی ان کو کوٹ کیا تھا، انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، ایک بات ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ جو بات کر رہے ہو، ہم نے آپ کے سامنے عوامی مطالبات رکھے ہیں اور ہم نے ہر وقت اسمبلی کا فلور گواہ ہے اور مالک فائفن کی رپورٹ گواہ ہے۔ گریل بھائی میں چاہ رہا ہوں ہمیں سمجھ آ جائے، کلیئر ہو جائے، اگر آپ مجھے کائنڈلی بتا سکیں کہ because ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی۔ بولتے ہوئے آدمی کو بات کر رہا ہوں اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے مالک، پلیز آئی ریکویسٹ یو۔ فائفن کی رپورٹ کہتی ہے کہ 80% پارٹیسپیشن اگر ہے، 3 مسئلے میں بتا رہا ہوں، مجھے اگر آپ بولنے کا موقع دیتے ہیں تو میں بتاتا ہوں۔
اگر آپ سر ناراض نہ بتائیے. ہو تو جی پلیز. میری مجال میں کہتا آپ ہوں بولیں. اسمبلی کی پارٹیسپیشن ہو گئی, عوامی مسئلے ہو گئے, اس میں ایم کیو ایم نے ہمیشہ آواز دی ہے اور آواز اٹھائی, بھرپور آواز اٹھائی ہے. مسئلے مسائل یہ کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں. لا اینڈ آرڈر جو مسئلہ دیرینہ مسئلہ ہے پچھلے 4 سال میں عروج پہ پہنچا ہے, قتل و غارت کری, بھتہ خوری جو عروج پہ پہنچی ہے, تو اگر کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا تبھی وہ ہے نا. چند سو کرمنل یا چند ہزار کرمنل پورا سندھ کی دھرتی پہ, شاہ لطیف کی دھرتی پہ, لال شہباز قندر کی دھرتی پہ اس طرح بے قابو ہو کے گھوم نہیں سکتے جب تک کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کی سرپرستی نہ ہو. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جو کراچی کما کے دیتا ہے, حیدرآباد کما کے دیتا ہے, جو شہر کما کے دیتا ہے, میٹروپولیٹن سٹی جو کما کے دے رہے ہیں, کیا ان کا حق نہیں کہ ان پہ کچھ خرچہ کیا جائے؟ میں کہتا ہوں 4.25 کروڑ آبادی میں سے 2.25 کروڑ کی آبادی صرف کراچی شہر رہتی ہے. سندھ کی آبادی 4.25 کروڑ میں سے 2.25 کروڑ کی آبادی ایک شہر کراچی میں رہتی ہے. 14.5% ملک کی پاپولیشن کراچی شہر میں رہتی ہے. کراچی شہر اگر 68 to 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو وہاں کچرے کے ڈھیر لگے ہونے چاہیے. مطلب وہ جو حلقے ایم کیو ایم کے حلقے ہیں, جو ایم کیو ایم کے شہر ہیں جن میں ایم کیو ایم کو ووٹ زیادہ ملتا ہے, وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے, کوئی کچرے کے ڈھیر نہیں اٹھا. یہ ہم آج نہیں کہہ رہے مالک, پہلے تو کلیئر کر دوں آپ کو, ہر میٹنگ میں کہا, اور جب بھی ہم ناراض ہوئے تو ہمیں یہ بولا گیا کہ چلیں 1-2 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے معاملات کو. تو ہم نے تو ان کے وعدوں پہ اعتبار کیا, میں کیا بولوں ان کو. لیکن اب حالت یہ ہو گئی, گڈیل بھائی میں نے بریک پہ جانا ہے, حیدرآباد, بریک پہ جانا ہے, سکر, نواب شاہ اس وقت ڈھیر بن چکے, کھنڈر بن چکے ہیں مالک. تو بریک پہ جانا ہے, مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, مجھے ایک چیز بتا دیں بریک پہ جانے سے پہلے, جب آپ کہتے ہیں ان کے وعدوں پہ اعتبار کیا, تو ان سے مراد آپ کی پیپلز پارٹی ہے؟ جی گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان میں تو آپ بھی ہیں پھر. جی میں جتنی رسپانسبلٹی میری ہے اتنی رسپانسبلٹی میں لیتا ہوں. چلے ابھی ایک کمرشل بریک لینا, بریک کے بعد غلام تقی صاحب, دستگیر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ خرم صاحب سے کہ یہ جو مل جل کے رسپانسبلٹی بھی بانٹی جا رہی ہیں, بلیم بھی بانٹا جا رہا ہے, یہ کہیں بات آگے چلے گی کہ وی آر جسٹ سینگ ایک سینس آف ڈیجا وو آ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. دستگیر صاحب یہ بتائیں, یہ 2 چیزیں تو ہوئیں, دونوں جو ہیں الائز, ابھی تک تو الائز ہیں, وہ آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہونا بھی چاہیے, ذمہ داری بھی اپنی مانتے ہیں, لیکن یہی تو گورنمنٹ میں. ہائے حضود پشیما کا پشیما ہونا. دیکھیں 5 بجٹ سے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, گجرالے والے لوگ شعر و شاعری کر رہے ہیں اس طرح کی. اللہ کا کرم ہے, آواز اونچی ہے ہماری, پر بہرحال شاعری ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں 5 سندھ کے بجٹ پاس ہوئے ہیں, 5 ہی وفاقی حکومت کے بجٹ پاس ہوئے ہیں, جس میں اللہ کے کرم سے ان دونوں اتحادیوں کی پوری منشا اور مرضی شامل تھی. اب آگے کہنا کہ ہمیں اپنی مرضی کے فنڈز نہیں ملے. دیکھیں اور ایشوز ہیں. ایشوز میرے خیال میں جس کی طرف توجہ کم دی گئی وہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں کوئی قاعدے حزب اختلاف نہیں ہے, اور 20ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ فرض ہے اس لیڈر آف دا ہاؤس کا سندھ میں کہ وہ اپوزیشن سے, جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس سے مشاورت کریں, تاکہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے, میری نظر میں اگر باب غلام رحیم کے جو سے 4 لوگ اگر آپ نکال دیں تو اس کے علاوہ تو ساری حکومت میں نہیں, ابھی تک کوئی نوٹیفائی نہیں ہو سکتا. لیکن 4.5 سال کے گروپ کے علاوہ ساری حکومت میں 20ویں آئینی ترمیم کہہ رہی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت ہوگی, اور لیڈر آف دی اپوزیشن فی الحال موجود نہیں ہے. اصل میں شاید اس کی پوزیشننگ ہو رہی ہے, ورنہ وہ تمام ایشوز, وہ بڑے سیریس گوڈل صاحب نے ایشوز اٹھائے. لیکن جتنے دن یہ 1650 دن یہ دونوں جو اتحادی حکومت میں رہے ہیں, یہ تمام ایشوز تو ہر روز خراب ہوئے ہیں. اس سٹیج پر آ کر کہنا ہے کہ جی ہم اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت چھوڑیں. معاملات میرے خیال میں کچھ اور ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر آج ایک ایسے صحافی جو اپنے آپ کو صدر مملکت کا بڑا ذاتی دوست کہتے ہیں, انہوں نے ایک اور اسپیکولیشن کر دی ہے عمران فاروق صاحب کے مرڈر کیس کے حوالے سے. تو یہ سارے ایشوز شاید دوسرے ہیں جن میں بہرحال چونکہ عوامی معاملات بھی موجود ہیں کراچی میں, کہ اگر یہ دیکھیں نا اتنی این آر او کا ریوائیول کا کوئی تعلق ہے اس سے؟ جی نہیں, یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں, میرا نہیں خیال. اصل ایشوز یہ ہیں کہ سندھ میں نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا, اس کے اوپر اس کے لیے پوزیشننگ ہو رہی ہے. کیا یہ آپ کے خیال میں ایشو؟ جی دیکھیں, میں نہیں ایسا سمجھتی کہ کوئی ابھی سے وہ پوزیشننگ ایسی کوئی کر رہے ہوں گے یا کچھ. انہوں نے اپنے تحفظات, وی ہیو ٹو بلیو ہم, جو انہوں نے اپنے تحفظات سامنے لائے ہیں
تو اور وہ ایک فیکٹ ہے کہ کراچی میں یہ بھتہ مافیا یہ وہ سارا یہ چل تو رہا ہے سلسلہ، لیکن اس کا ذمہ دار یہ جیسے گڈیل صاحب بعد میں مانے بھی ہیں کہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، تو اس ذمہ داری کو نبھانا حکومت کے ساتھ میں ساتھ مالک اس میں بات کرنا چاہوں جو گا، کوئلیشن میں یا اپوزیشن میں بھی بیٹھی ہوں، اپوزیشن میں بھی بیٹھی ہوں تو وہ ممبرز آف دیٹ ہاؤس ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈالنے کی بجائے حکومت کے ہاتھ آگے بڑھائیں۔ گریل بھائی آپ سن رہے ہیں، انہوں نے بڑی ریلیونٹ بات کی، یاسمین صاحبہ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی فرمائیے۔ میں بول رہا ہوں کہ میں نے ذمہ داری کی جو بات کی، میں نے یہ کہا ہاں حکومت میں ہم شامل ہیں، لیکن میرا کام، میری پارٹی کا کام، ہمارے پاس کوئی پولیس نہیں ہے، آرمی نہیں ہے مالک، ہم لسٹیں پرووائڈ کرتے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کو، جو وزیر، جو متعلقہ وزیر ہے۔ میں نے جو ذمہ داری کا تعین کیا، ہم حکومت میں ہیں، ذمہ داری ہماری بھی شامل ہے، لیکن جو بتہ خوری کا ایلیمنٹ ہے اس میں میرا کردار کیا ہے، میری پارٹی کا کردار کیا مالک؟ ہم نے فیکٹس فائنڈنگ کر کے لسٹیں پرووائڈ کی، ہم کہتے ہیں نوٹیفائی جو کرمنلز ہیں، ثانیہ کباڑی مارکیٹ نوٹیفائی کرمنلز تھے، عشق رسول کے نام پہ جو ریلی چلی اور جس میں گھیراؤ جلاؤ لوٹ مار ہوئی، اس کے میڈیا نے فوٹیج دکھائیں، آپ نادرا سے ڈیٹا بیس لے کے ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، مسیح برادری کے یہ اس پہ ذرا میں ان کا کامنٹ لے لوں، یہ تو بڑا اسپیسیفک چارج ہے، بڑا اسپیسیفک انہوں نے بات کیا کہ لسٹیں دی، سب کچھ دی، اور آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ ہمارا جو کام ہے مالک، ہمارا کام ہے مالک، جو ہمارا کام ہے ہم لسٹیں پرووائڈ کر سکتے ہیں نا مالک۔ مالک صاحب پہ تو یہ بار بار الزام لگتا رہا کہ وہ ان کے کہنے پہ بات کام کر رہے ہیں وہاں کراچی میں، یہ بارہا ہماری اپنی پارٹی کے کچھ ممبرز نے وائس کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا مالک، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 4 سال سے خراب ہے، پہلے خراب نہیں تھی۔ ان کے جو تحفظات ہیں وہ پیپلز پارٹی شیئر کرتی ہے کہ وہ تحفظات ہیں، اس کو مل کے دور کرنا ہے۔ یہ نہیں اسپیسیفکلی کہا ہے کہ ہم نے لسٹیں دی، لسٹیں دے کے تو ان کو ویریفائی بھی تو کرنا ہے لسٹوں کو، خالی یہ تو نہیں ہے کہ ایک لسٹ آ گئی ہے آپ دیکھیں تو صحیح مالک، اس پہ سب کو پکڑ لینا ہے۔ جی گریل صاحب، اور ان کی رسپانسبلٹی مالک میں بولتا ہوں، میری بہن بہت محترم بہن ہے میری، میری بات سنیں، لیٹ می فنش، کہ اگر ہم نے جو کام کرنا تھا، میرے پاس پولیس نہیں، میری پارٹی کے پاس پولیس نہیں ہے، ہمارا کام ہے فیکٹس فائنڈنگ کر کے لسٹیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم نے کتنے، سنیں میری بات، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، ہم نے لسٹیں پرووائڈ کی، آپ کا کام تھا کہ اس لسٹ کو آپ اسکروٹنی کرتے، چیک کرتے، جو کرمنل تھے ایک کو تو ٹانگتے، ایک کو تو عدالت میں لے کے جاتے، نہیں لے کے گئے مالک۔ اس کے علاوہ جو ڈے ٹو ڈے بابا ستار جلدی سے ایک بات بتائیں، ہمیں ساری باتیں سنیے، کوئی توجہ نہیں ہے مالک۔ اسپیسیفک چیزیں، لا اینڈ آرڈر، یور اے لائر، یہ مجھے بتائیں، ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے لسٹیں دی، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے ویٹ کرنی ہے، دیکھی جائے گی، کیا ہو، کیا اس پہ کیا کورٹ انٹروین کرے، کیا کرے؟ مالک صاحب کورٹ نے انٹروین کیا تھا، 2 ہفتے انہوں نے پروسیڈنگز کی تھیں، ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا، ڈکلیئر کیا تھا کہ اسٹیٹ اور پروونشل گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو اپ ہولڈ سیکورٹی۔ تو کیا یہ ایم کیو کو کیا چاہیے، کورٹ کے پاس چلی جائے؟ مالک صاحب میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ پچھلے 10 سال سے حکومت میں ہے، اب میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن یہ 10 سال سے حکومت میں ہے، یہ الیکشن کے قریب یا جب کوئی اس طرح کا بڑا پولیٹیکل فیصلہ آتا ہے تو اس وقت عوام کے مسئلے کیوں یاد آتے؟ ہماری اسٹیٹ فیل ہو رہی ہے ہر طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں، مجھے کوئی اسٹیٹ ریسورس نہیں دے رہی، کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہی۔ یہ جو جمعے کے دن ہوا اس میں میری گاڑی بھی توڑی گئی، میں ہسپتال جا رہا تھا۔ اب آپ کو اس ملک میں سیکیورٹی نہیں دے رہی، لیکن مجھے مائنڈ سیٹ یہ لگتا ہے اور کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک مائنورٹی مائنڈ سیٹ میں ہیں، جس طرح یہ آزاد ملک نہیں ہے، ہم ابھی تک گورے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ہم پھر اسٹیٹ کے خلاف ہم پھر توڑیں گے جا کے گورنمنٹ کی چیزیں، ایک مائنورٹی مائنڈ سیٹ ہے۔ صاحب علاج ہے کوئی، مجھے بتائیں، یہ تو بلیم گیم چلے گی، کیا علاج کیا؟ انہوں نے ایک اسپیسیفک لا اینڈ آرڈر لے لیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر میں نے وی ہیو ڈاؤن ٹو لاسٹ 2 منٹس، میں نے گریل صاحب سے پوچھا کہ کیا منیمم ایکسیپٹیبل ہوگا؟ علاج سر میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ علاج کوئی نہیں ہے، ٹائٹینک ڈوب رہا ہے اینڈ پیپل آر جمپنگ آف دا ڈیک۔ نہیں، میں مالک ایک کامنٹ میں کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں انٹرنیشنل جو سچویشنز ہیں اس وقت، ہمارے لا اینڈ آرڈر بڑا لنکڈ ہیں ان سچویشن سے آپ کی بارڈرنگ کنٹریز میں، تو صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں جی ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، یہ بھٹا اور یہ سب کو امن نہیں بڑھا، ریونیو نہیں بڑھا، ٹارگٹ نہیں بڑھا، افغانستان نہیں ہو رہا، افغانستان وہ کے حالات جو ہوتے ہیں وہ دیٹ از این ایکسکیوز، سوری ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ ایک تھن لائن میں بیٹھے ہوئے، ادھر افغانستان ادھر پاکستان، یہ کراس بارڈر جو ہے یہ مجھے بتائیے کہ کیا ایکسیپٹیبل چیز ہوگی منیمم ایم کیو ایم کے لیے کہ وہ واپس فولڈ میں آ جائے؟ عام لوگوں کا خیال ہے کہ اب ہر باری جانے کا کہتے ہیں، کچھ چیزیں منوا کے پھر پرانی تنخواہ پہ واپس آ جاتے ہیں اور سبسٹینشلی کچھ نہیں بدلا۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ،
آپ عمل کر کے دکھاؤ، بتہ خور ٹارگٹ کلر کو پکڑ کے دکھاؤ، اور آپ کر سکتے ہو. جب آپ کو ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کرمنل کہیں بھی ہو، کدھر کا بھی ہو، اس کو پکڑ کے آپ بیہائنڈ دا بار لے کے جاؤ. نہیں ہوتا. اگر وہ کرمنل 1000 2000 3000 کی تعداد میں ہے 2.25 کروڑ کی آبادی میں، تو کوئی نہ کوئی مالک اس کو پروڈکشن تو دے رہا ہوگا کہ دندناتے پھر جس کو چاہے آپ کو کڈنیپ ان کر کی لیں، جس کو لسٹوں چاہے پہ مار شک کے کیوں چلے ہے؟ جائیں. کیوں تو مالک بات سنیں، میری بات سنیں. اور یہ بابر بھائی کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے میری بات کمپلیٹ ہوتے ہیں. ان کو ویریفائی جیسے بھی بابر کرنا ہے، بھائی کہتے ہیں کہ 10 سال سے حکومت کے مزے لوٹتے ہیں. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. وہ سیاسی اسٹیٹمنٹ دینے سے گریز کریں نا. وہ ان کی ذمہ داری. مالک صاحب ایک سیکنڈ جی، گریل بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں بابر صاحب کہتے ہیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، اور سیاسی اسٹیٹمنٹ دینے سے گریز بھی تو کریں نا. اگر ہم حکومت میں شامل ہیں، کولیشن کیوں پارٹنر گریز کروں جناب؟ میں شہری ہوں اس ملک کا، میں کیوں سیاسی اسٹیٹمنٹ ذمہ داری بھی لی ہے. میں نے سن لے میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے پلیز بابر بھائی. تو اگر لا اینڈ آرڈر صحیح ہوتا ہے، ٹھیک کیا جاتا ہے، اور شہری سہولتیں جو کراچی کا، حیدرآباد کا، میرپور کا، سکھر کا، نواب شاہ کا حق ہے. مطلب آپ ہمیں خیرات نہیں دے رہے ہو، ہم سے کما کے لے کے جا رہے ہو، پورے پاکستان کو کھلا رہے ہو. تو اگر پاکستان وہ کے یہی کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ میں سے اگر پیسہ آتا ہے اور ہمارے علاقوں میں خرچ نہیں ہوتا، دوسرے علاقوں میں خرچ ہوتا ہے، تو کم سے کم ان کا حق نہیں ہے کیا؟ کراچی، حیدرآباد، سکھر، انہوں نے میرپور یہی اعتراض اٹھایا، کیا ان بابر کے نے بھی لوگوں یہی کا حق اعتراض نہیں اٹھایا کہ نوکریاں کہ ملے؟ یہ مالک باتیں الیکشن کے قریب کیوں یاد آتی ہیں؟ الیکشن کے قریب نہیں، ہم نے تو ہر دفعہ اٹھائی ہیں. مالک آپ اس بات کی گواہی دو گے. اسمبلی سے ہم نے واک آؤٹ کیا، خرم دستگیر نے گواہی دیں گے، وہ میری بہن یاسمین گواہی دیں گی. اسمبلیوں میں بات کی ہم نے، پرائم منسٹر سے بات کی، پھر پریزیڈنٹ سے بات کی. جب یقین دہانی کرائی گئی ہم ٹھیک کر دیں گے معاملے کو. ہم نے ان کی وعدے پہ اعتبار کر کے ان کے ساتھ چلے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے ان کے ساتھ چلے نا. ہم عوام کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے ایشوز کے لیے آج بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی کو ٹھیک کر دو. ان کی بات سن لیں. کون سا غلط کام کر رہے ہیں مالک؟ رشید بھائی، انہیں خرم ہمیں یہ دستگیر صاحب کرنا کی نہیں بڑی چاہیے. بات ہے، انہوں نے عوام کے لیے کہا ہم نے ہے ہر کہ موقع ایوان پہ سے آواز واک آؤٹ نہ اٹھائی. کریں. ہندو برادری ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، بتہ خوری ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو، لوٹ مار ہو، مطلب کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو 5 سال اب مکمل ہونے کو آئے، تب لاسٹ مومنٹ پہ وہ واک آؤٹ کر دیں. 5 سال تو وہ حکومت میں رہے، تو یہ کیسا مشورہ دیا کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ 5 سال وہ حکومت میں رہے، ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتے. اب لاسٹ جو منتھس آئے ہیں، فائنل منتھس ہیں، اس میں سب نے ذمہ داری کے شیئر کر کے الیکشن میں جانا. تو یہ تو نہیں کہ وہ آرام سے واک آؤٹ کوئی بھی پارٹنر جو ہے وہ کر جائے. وہ ساتھ رہنا ہے اور ان معاملات کو سلجھانا ہے، مل کے سلجھانا ہے، مل کے جیسے کہ حکومت کر رہے ہیں، چاہے وہ پروونس ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو. کراچی کے لوگ یہ نہیں پوچھ رہے کون حکومت میں ہے. یاسمین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں اب ہو سکتا رشید بھائی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. 5 سال آپ نے حکومت ساتھ چلائی ہے، اب رگڑا بھی الیکشن میں آپ ان کے ساتھ کھائیں، اب نہیں آپ جا سکتے. مالک الیکشن میں الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ لوگوں کی خدمت کرتی ہے، عوام کے ساتھ ہر سال ہوتی ہے. الیکشن ہونے کے بعد الیکشن کی ہم تیاری کر لیتے ہیں. الیکشن کے اناؤنسمنٹ سے پہلے الیکشن تیاری نہیں کرتے. ہمارے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ہمارا KKF کا ادارہ ہے، خدمت کل فاؤنڈیشن، لوگوں کی خدمت کرتا ہے. لیکن میں تو بات کرتا ہوں، اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، تو دل بڑا کرو، دل بڑا کر کے جو مسائل کی نشاندہی اگر ہم کر رہے ہیں، آپ کے کولیشن پارٹنر کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیں نا. مطلب ہماری تو درخواست ہے ٹھیک کر دیں آپ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، آپ وعدے نہ کریں، عمل کریں. عمل کرو. مسائل تو ہیں، تو حل وہ بھی آپ کون سا، مجھے پریسائز چیز بتائیے حل گا، تجویز کیا تو اس پہ عمل کون کرے گا؟ وہ کون سا ایک یا دو قدم ہے کہ وہ اگر گورنمنٹ اٹھائے گی تو آپ حکومت میں رہیں گے، اور اگر گورنمنٹ نے ان ایک یا دو نکات پہ ڈیلیوری نہ دی تو آپ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چھوڑ دیں گے؟ وہ کون سی 2 باتیں ایسی ہیں؟ ہمارے لیے سارے نکات اہم ہیں، لیکن سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر، بتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ. دوسرا لوکل جو سسٹم ہے، لوگوں کو سہولیات پہنچائے. کچرے کے انبار لگے ہو، جہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہو وہیں کچرا پڑا ہوا ہے، اور جو پیسے کماتے ہو کسی اور جگہ خرچ کرتے ہو. تو جہاں سے کماؤ اس کا بھی تو حق بنتا ہے، اس کو بھی کچھ پیسے دے کے اس کی سہولیات بحال کرو. ہمارا شہر میں 6,000 جس شہر میں 6,000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں، وہاں کے شہری اس میں انٹرسٹ ختم ہو چکا ہے کہ کون سی پارٹی گورنمنٹ میں. وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں
میں اپنا خون کس کے ہاتھ پر بہتر مستقبل کے لیے پاکستان میں کام کریں. 6000 لوگ تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ ڈائنگ کون سی پیپل پارٹی کی ہے، ڈائنگ پر ایک پیپل کی حکومت تو اور ہے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ مل کے حکومت میں بنی کون ہوئی آ رہا ہے اور یہ حکومت میں یہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایک حکومت ہے، ایک کیبنٹ ہے، ایک وہاں پروونشل اسمبلی ہے، ان کی ذمہ داری ہے سب کی مل کے. اور میرا بار بار یہی کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیئرڈ ریسپانسبلٹی سے وہ کہیں کہ جی اب ہماری ذمہ داری نہیں. جو پیسہ جہاں خرچ ہو رہا ہے، جہاں سے ٹیکس لیا تو آپ جا کے رہا ہے. نزدیک ایم کیو ایم کا یہ جو لیٹسٹ ہے ایشو کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ پھر آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سٹنٹ نہیں میں کہہ رہی ہوں، ان کی ڈیمانڈز آئی ہیں، ان کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیمانڈز دیں. دیکھیں اب وہ بات آپ نہیں مانیں گے، میں یقیناً کہوں گی کہ جمہوریت اتنی مضبوط ہے کہ پارٹیز بھی اپنا وائس کرتی ہیں، ڈفرنس آف اوپینین. اور میڈیا پہ جیسے پہلے بھی بات آئی، اگین آئی وڈ سے کہ میڈیا جو مرضی بات کر لے، کوئی قدغن نہیں ہوتی. لیکن یہ جمہوری ایک طریقہ کار ہے، اور شروع دن سے آپ نے دیکھا ہے کولیشن پارٹنرز اپنا ڈفرنس آف اوپینین وائس کرتے رہے اور حکومت بابا کا ستار، دل کامن بڑا رہے. مینس پرسپیکٹو، عام آدمی کی سوچ. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم ہے، الیکشن آ رہے ہیں. جو حکومت میں رہا ہے، جنہوں نے جھنڈے لگائے ہیں، جنہوں نے گاڑیاں چلائی ہیں، ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ اس وقت اس طرح کا جو ریٹرک ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ملک نیچے بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور اس وقت عام لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سکور کارڈ ہے کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ کہنا کہ ہم نے ایوان سے باہر نکل گئے یہ کافی نہیں ہے. ایکچوئل پالیسیز کیا آئی ہیں یہ دستگیر، آپ کے خیال میں کیا ایم کیو ایم اب واپس رہے گی کولیشن میں کہ چلی جائے گی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو آپ کے مطابق نہیں رہنا چاہیے. ویری کوئکلی. میرے خیال میں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی کا اصل جو نیگوسیشن ہونی ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر ہونی ہے. اگر حکومت نے مان لیا تو یہ واپس آ جائیں گے، نہیں مانے تو باہر رہیں گے. گریز بھائی صرف 5 سیکنڈ ہے میرے پاس. کیا نگران وزیر اعلیٰ جھگڑا ہے؟ نہیں بھائی، عوامی مسائل ہیں، عوامی مطالبات ہیں، لوگوں کی پریشانیاں جس پہ ہم 4 سال سے ان کو بار بار لکھ کے دے رہے ہیں. بہت شکریہ دوسری چیزوں پہ لکھ کے دے رہے ہیں، عمل کریں. بابا صاحب بہت شکریہ، خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے بات سنی جوڈیشری کی، تو بات کل کلیئر ہو جائے گی لیٹر کی. وہ جو ایک بہت ہی سینئر گورنمنٹ فنکشنر نے کہا ہے کہ 99.9% ڈن ہے، کل مسئلہ ختم ہو جائے گا. جہاں تک یہ چیزیں ہیں، اب جو الیکشن کے قریب آئیں گے یہ باتیں ساری نکلیں گی. لیکن جیسے بابر نے بڑا عام آدمی کا پرسپیکٹو کیا کہ وقت آ رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. اب وقت گزر گیا ہے کہ کس نے کیا کیا. اب تو رپورٹ کارڈ سامنے آنا چاہیے اور جس نے ڈیلیور کیا اس کو اس کا پھل ملنا چاہیے، اور جس نے ڈیلیور نہیں کیا اس کا بالکل مواخذہ ہونا چاہیے. باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ ووٹ بھی آپ نے دینا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.